या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये हमारा दर्स रमज़ानुल मुबारक के हवाले से चल रहा था। आज से हम किताब सियाम बुलूगुल मराम से उसकी इब्तिदा कर रहे हैं और उसकी एक दो हदीसें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इससे पहले हमारे 2-3 दर्स हुए थे रमज़ान के हवाले से। तो सबसे पहले हम इंशाअल्लाह साहिब किताब उसका मुख्तसर जो है वो तारुफ़ जो है वो कराना पसंद करेंगे, ताकि हम मुसलमानों को पता चले कि जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं उन मुसलमानों ने और उन अज़ीम हस्तियों ने और उन अज़ीम उलमा ने और उन अज़ीम मुहद्दिसीन ने किस मेहनत से और कितनी तगोदौ से ये किताबें और ये मेहनतें करके ये सारी किताबें लिखी हैं। साहिब किताब का नाम अबुल फ़ज़ल शिहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन किनानी शाफ़ी अल-मारूफ़ इब्न हजर अस्क़लानी है। इब्न हजर अस्क़लानी जो है, हजर अस्क़लानी ये इनके अबौ अजदाद में से किसी एक का लक़ब था और ये 10 शाबान को 773 हिजरी में मिस्र के इलाके के अंदर दरिया नील के यानी मिस्र के अंदर जो दरिया है उसके आसपास एक आबादी के अंदर जो है वो पैदा हुए। और ये सुन के आपको हैरानगी होगी कि ज़िंदगी के इब्तिदाई अय्याम में, या आप ये समझ लें कि बचपन के अय्याम के अंदर इनकी वालदा जो हैं वो वफ़ात पा गईं और 77 के यानी आप ये समझ लें 777 में, यानी 4 साल की अभी उम्र थी, वालिद भी वफ़ात पा गए, यतीम थे बचपन की उम्र के अंदर और इसी हालत के अंदर इन्होंने परवरिश पाई। और जब लड़कपन की हालत को शऊर की हालत में आए तो 9 साल की उम्र में इन्होंने कुरान मजीद को हिफ़्ज़ किया और फिर कुरान मजीद और इस्लामी तालीम और हदीस की तरफ इनकी रग़बत और इनका शौक़ और इनका जो मेहनत करने का जो अंदाज़ और शौक़ जो है वो बढ़ता चला गया। और अल्लाह ताला ने इनको ज़कावत और फ़तानत और फ़हम का एक मलका अता किया था और इसी तरह ये पढ़ते रहे और 10 साल तक ज़ैन इराक़ी के पास तालीम के सिलसिले में रहे और बहुत सारे इन्होंने सफ़र भी किए हरमैन की तरफ, शाम की तरफ और यमन की तरफ, और बड़े बड़े शयूख़ से इन्होंने तालीम हासिल की और अपने असातिज़ा जिनसे इन्होंने फ़िक़्ह हासिल की, फ़ुक़ाहत सीखी और अहदीस और यानी उलूम सीखे और उन्हीं की कि फिर जाननशीनी भी इख्तियार की उन्हीं के कहने पे। और तालीम के यानी मराहिल से गुज़रने के बाद जब इनको क़ुज़ात का ओहदा दिया गया तो इन्होंने इनकार किया, तो अपने असातिज़ा के कहने के ऊपर जो है फिर ये काज़ी भी बने और बहुत ज़्यादा इन्होंने इनकार भी करते रहे, फिर बनते रहे, फिर छोड़ते रहे। और इनकी तसानीफ़ के बारे में जिस तरह हज़रत मौलाना सफ़ीउर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुतरजम बुलूगुल मराम के अंदर लिखा कि 150 तसानीफ़ हैं, लेकिन डॉक्टर शेख सालेह अल फौज़ान उन्होंने अपनी किताब के अंदर शरह बुलूगुल मराम में उन्होंने लिखा कि इनकी किताब इनकी जो तसानीफ़ हैं हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की जो तसानीफ़ हैं तक़रीबन 500 से ज़्यादा हैं और इनकी किताबों के ऊपर तहक़ीक़ करने वाले एक दक्तूर हैं शाकिर महमूद अब्दुल मुनअम। तो उन्होंने कहा कि इनकी किताबें जो हैं वो 300 से 500 नहीं बल्कि 300 से भी ज़्यादा कुतुब हैं
300 سے زیادہ کتب ہیں جس عالم دین نے، یہ بھی دکتور ہیں، ڈاکٹر ہیں، شاکر محمود عبد المنعم، جنہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے اوپر ریسرچ کی ہے، وہ کہتے ہیں 150 نہیں بلکہ 300 کتابیں ہیں۔ اور اسی طرح علماء نے ان کی جو سیرت ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے لکھا کہ فتح الباری جو انہوں نے کتاب لکھی، اگر کوئی اور کتاب نہ بھی لکھتے تو فتح الباری ایک ایسی کتاب تھی جو انہوں نے تصنیف کی، ان کی شہرت کے لیے یہی کافی تھی، جو انہوں نے 25 سال کا عرصہ لگا کر لکھی۔ 25 سال لگائے بخاری شریف کی شرح لکھتے ہوئے فتح الباری، جس کے بغیر آج کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی محدث، کوئی بھی مدرس، کوئی بھی عالم، علماء، علامہ، کوئی بھی ایسا انسان مسلمان جو دینی علوم سے محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اس کا علم مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک وہ فتح الباری نہیں پڑھتا ہے، شرح بخاری فتح الباری جب تک نہیں پڑھتا ہے۔ تو یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال کے اندر یہ شرح بخاری جو ہے مکمل کی، اور پھر جب مکمل ہو گئی تو انہوں نے 500 دینار جو ہے وہ خرچ کر کے ایک دعوت کا اہتمام کیا، پھر بادشاہ نے ان کو بلایا اور وہ کتاب جو ہے 300 دینار دے کر وہ کتاب خرید لی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں، ایک کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ ایک کتاب لکھی، جس کتاب کے اندر جو ہے وہ صحابہ کی پوری ایک ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہے، اور آج کے دور کے اندر جتنے بھی علماء ہیں صحابہ کے متعلق یعنی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کے تفصیل اور اسماء الرجال اور اسی طرح، تو وہ زیادہ تر حوالے جو ہیں الاصابہ کے ہی دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تہذیب التہذیب ہے اور یا تقریب التہذیب ہے، یہ بھی ساری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں اسماء الرجال پہ۔ اور اسی طرح ایک ان کو لقب دیا جاتا تھا شیخ الاسلام، اور علماء کا کہنا ہے کہ جب مطلق طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حافظ صاحب نے ایسے کہا، تو حافظ کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح آج ہمارے دور کے اندر جو مشہور ہے، حافظ کا اس وقت کا جو معنی اور مفہوم لیا جاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ علوم کے حافظ ہیں، یعنی علوم الحدیث، علوم القرآن، علوم الفقہ، علوم الاصول، علوم الاسماء الرجال، اور علوم جرح و تعدیل، اور سارے علوم کے جو حافظ ہیں وہ حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں۔ تو مطلق طور پر تو تمام علماء کے ذہن کے اندر جو ہے یہی آتے تھے حافظ ابن حجر عسقلانی، اور ان کو حافظ المشرق والمغرب بھی کہتے تھے۔ تو بہت بڑی خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اور ان کے اساتذہ جو تھے تقریباً 630 ان کے اساتذہ تھے، اور یہی بات جو ہے یہی بات کہ جو انسان پڑھتا زیادہ ہے، جس کے استاد بہت زیادہ ہیں، سفر بہت زیادہ کرتا ہے، تو صاف ظاہر ہے علم بھی اس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو پڑھتا زیادہ نہیں، جس کے استاد زیادہ نہیں، تو اتنا اس کے پاس علم جو ہے وہ رہتا ہے، اس کے پاس اتنا علم جو ہے وہ زیادہ نہیں رہتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 630 استاد، آج تو ہم کہتے ہیں کہ بھی ایک استاد سے پڑھ لیا یا کسی سے کچھ سیکھ لیا تو ہم کہتے ہیں ہم بہت بڑے علامہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں۔ تو اس وقت یہ نے اپنے دور کے، اپنے وقت کے چوٹی کے علماء سے جو ہے وہ سارا کچھ پڑھا جاتا تھا۔ اب دیکھیں ابن زین عراقی کے پاس 10 سال تک پڑھتے رہے، اور اسی طرح جس استاد کے پاس جاتے، وقت دیتے، ٹائم لگاتے، محنت کرتے، پھر جو ہے واپس آتے اور علم حاصل کرتے۔ اور ان میں سے جو 630 استاد ہیں، ان میں سے 43 اساتذہ وہ ہیں جو چوٹی کے امام تھے، جن کو اپنے دور کے اندر امام کہا جاتا تھا، یا پھر اپنے فن کا امام کہا جاتا تھا، اور ان میں
اور وہ امام بھی شامل ہیں جن کے اتباع کرنے والے بہت زیادہ تھے، یعنی امام مالک ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، اور امام ابو داؤد ہو گئے، اور سارے جن صاحب سنن ہیں یا مسلم اور بخاری ہیں، تو یہ سارے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ سارے صاحب کتب جو ہیں ان کے استاد تھے، اور 43 ائمہ وہ ہیں جو چوٹی کے علماء تھے، ان کے یہ شاگرد رہے۔ ان کی بھی ہم تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سے اساتذہ تھے جن سے امام صاحب جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے۔ اور ان کے شاگردوں کی جو تعداد ہے ان کا تو پتہ نہیں، وہ ان کے شاگرد کتنے ہیں، اور ان کا شمار ہی نہیں ہے۔ اور ان کی وفات ہوئی ہے 18 ذی الحج کو 852 کو ان کی وفات ہوئی ہے، اور تقریباً 80 یا 79 سال کی زندگی انہوں نے پائی ہے۔ 79 یا 80 سال کی زندگی کے اندر یہ قاضی بھی رہے، یہ قضات کا عہدہ ان کے پاس لیتے بھی رہے، چھوڑتے بھی رہے، اور قاضی بھی رہے، فیصلے بھی کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 300 کتابیں بھی لکھیں، اور ایک بہت بڑی یعنی خدمت، اسماء الرجال، جرح و تعدیل، تہذیب و تقریب، تہذیب و تہذیب، الاصابہ، اور یہ ساری کتب جو ہیں امہات الکتب جو ہیں وہ کتابیں بھی لکھیں۔ لیکن عمر کتنی تھی؟ 79 اور 80 سال۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو ان اساتذہ کی تفصیل دیکھتے ہیں جو 43 چوٹی کے علماء جن سے یہ پڑھتے رہے۔ نمبر 1 سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام الحفاظ ان کو کہا جاتا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو امام الحفاظ یعنی حافظوں کے، حافظ کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے جس طرح ہم عام کہتے ہیں کہ ایک بندے کو نے قرآن حفظ کر لیا تو وہ حافظ ہے، نہیں، بلکہ حافظ کا یہاں مطلب ان کے ہاں ایک مخصوص ہے، ائمہ محدثین کے ہاں مخصوص مطلب ہے کہ جو علوم کا حافظ ہے، اور جس کا حافظہ جو ہے انتہائی قوی اور مضبوط، جو بھولتا نہیں ہے، کسی علم کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی چیز میں بھولتا نہیں ہے، وہ ہے علوم کا، حدیث کا، اور اسماء الرجال میں، اور یعنی ان کا ایک مخصوص جو ہے معنی ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے جس طرح ہم آج سمجھتے ہیں یعنی جس نے قرآن حفظ کر لیا تو وہ حافظ ہے، نہیں۔ تو وسید العلماء، ان کو علماء کا جو ہے وہ سردار، اور ابو عبداللہ سفیان بن سعید الثوری الکوفی، یہ کوفے کے تھے۔ الجامع الکبیر، انہوں نے جامع الکبیر اور صغیر لکھی، تفسیر القرآن لکھی، اور 161 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی، یہ بھی ان کے استاد ہیں 161 ہجری میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الحجرہ جن کو کہا جاتا ہے، اور 4 اماموں سے یہ بھی ہیں جن کے اتباع کرنے والے بہت ہیں، جنہوں نے موطا جو ہے وہ ایک حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب لکھی، اور جن کے شاگرد جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک جو ہیں ان کے استاد ہیں، اور امام شافعی بھی اسی طرح ان کے استاد ہیں۔ امام مالک 179 ہجری کے اندر جو ہے انہوں نے وفات پائی۔ ابو داؤد یہ بھی ان کے استاد ہیں، اور انہوں نے 204 ہجری کے اندر وفات پائی، اور ان کی بھی ایک کتاب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں، اور انہوں نے 204 ہجری کے اندر وفات پائی۔ عبدالرزاق ان کے استاد ہیں، جنہوں نے المصنف جو ہے وہ کتاب لکھی، اور جن سے روایت کرنے والے امام احمد بھی ہیں، اسحاق اور ابن معین اور امام زہلی، انہوں نے 211 ہجری کے اندر وفات پائی۔ اور اسی طرح سعید بن منصور ہیں، انہوں نے 227 ہجری کے اندر وفات پائی ہیں۔ اور ابن المدینی ان سے بھی انہوں نے مطلب علم پڑھا، اور یہ بھی ان کے استاد ہیں، ان سے بھی روایت کرتے رہے۔ امام بخاری نے بھی، امام ابو داؤد اور ایک بہت بڑی مخلوق نے ابن مدینی سے کتابیں احادیث لی ہیں۔ 234 کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے۔ ابن ابی شیبہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی مصنف ابن ابی شیبہ، اور یہ امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں۔ 235 کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ ابن راہوائے اصل میں
یہ ایک نام نہیں، ایک لقب ہے۔ راہ اصل میں کہتے ہیں راستے کو، وہ ایک علیحدہ لفظ ہے، وہ ایک علیحدہ لفظ ہے، راہ ایک علیحدہ لفظ ہے۔ راہ کہتے ہیں راستے کو، اور وہ کہتے ہیں یعنی پایا گیا، تو یعنی جو راستے میں پایا گیا، یعنی ان کے والد جو ہے وہ راستے کے اندر پیدا ہوئے، تو اس وجہ سے راہوے جو راستے میں پایا گیا، اس وجہ سے ابن راہوے وہ مشہور ہو گئے۔ تو ابن راہوے سے بھی انہوں نے بہت پڑھا، تو 238 کے اندر جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی۔ امام دارمی ان کے استاد ہیں، امام زولی ان کے استاد ہیں، ابو زرع ان کے استاد ہیں، ابو حاتم ابن ابی خیثمہ ان کے استاد ہیں، ابن ابی دنیا اور حارث اور امام بزار، اور اسی طرح امام ابو یعلا ابن خزیمہ، ابو عوانہ، امام طحاوی العقیلی، اور ابن حبان الطبرانی، ابن عدی الاسماعیلی، دارقطنی اصل میں دارقطن ایک محلہ ہے بغداد کے اندر، بہت بڑا محلہ، اس وجہ سے اس محلے کا نام دارقطن تھا۔ ابن مندہ ہیں، اور اسی طرح امام حاکم ہیں، ابو نعیم ہیں، البہقی ہیں، ابن عبد البر ہیں، اشبعیلی ہیں، اور آخر کے اندر ابن القطان ہیں۔ تو ان سارے اساتذہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری جو ہے وہ اپنا علم حاصل کیا، اور بہت بڑی کتابیں لکھیں، اور امت کی ایک بہت بڑی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس علم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی علم کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔